Hi everybody, Assalamu alaikum. My name is Anna Marie and this is my rebirth story. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम एन मरी है और मैं आज आपको अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं अपनी कहानी के शुरू में ही बता दूँ कि मैं एक कैथोलिक घराने में पैदा हुई थी, मगर मेरी फैमिली में मज़हब पर कुछ ख़ास अमल दरामद नहीं किया जाता था। ना ही हमारे घर में कोई बाइबल की तालीमात का तसव्वुर था और ना ही हम लोग कोई बाकायदगी से चर्च जाते थे। बस सालाना तकरीबात को सेलिब्रेट करने का रुझान था, मसलन क्रिसमस वगैरह, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे याद है मैं पूरी ज़िंदगी में कोई 3 से 4 मरतबा ही संडे वाले दिन अपनी वालिदा के साथ चर्च गई होंगी। हाँ, अलबत्ता मेरी खाला थोड़ी बहुत मजहबी थी और वो कभी कभार हमें बाइबल की कहानियाँ सुनाया करती थीं। खाला के ज़रिए ही हमें पता चला था कि ईसाईयत के मुख्तलिफ फ़िरके हैं और हम उनमें से कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। इस माहौल में आप समझ सकते हैं कि बच्चों के जहन में मजहबी लगाव का ना होना एक लाजमी अमल था। खाला ने अगर कभी मुझे ईसाईयत के एतकादात सिखाने की कोशिश भी की तो मेरी समझ में ही कभी नहीं आया कि खुदा एक है या 3 है। 3 है तो फिर वो तीनों एक कैसे हो गए? और ना ही मैंने कभी इन पेचीदगियों को समझने की कोशिश की। यही वजह थी कि मैं अपने मजहबी अकायद को लेकर कंफ्यूज ही थी और मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि मैं कैथोलिक हूँ भी या नहीं। यही वजह थी कि मैं टीनेज तक आते आते मुकम्मल बेदीन होकर खुदा के वजूद से ही इनकारी हो चुकी थी और मेरा ये पुख्ता यकीन बन चुका था कि खुदा का कोई वजूद ही नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं थी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि मैं शुरू से ही बेदीन थी और अब मैंने सिर्फ इसका ऐलान किया था। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही और मैं मिडिल स्कूल से निकलकर हाई स्कूल में आ गई। इस दौरान मेरी सेहत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी और मेरे साथ कुछ बुरे हादसात पेश आए थे, जिनकी वजह से मैं खुदा से मुकम्मल ही बदज़न हो गई थी, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि अगर खुदा का वजूद है तो वो मेरे बुरे वक्त में कहाँ था। अपनी ज़ाती बात तो एक तरफ, अगर खुदा दुनिया में मौजूद है तो दुनिया में इतनी ज़्यादा बुराई क्यों है? खुदा है तो वो दुनिया में होने वाली सब बुराइयां रोक क्यों नहीं देता? इन्हीं सोचों ने मुझे 100% खुदा का मुनकर और बेदीन बना दिया था। फिर मैं इंटरनेट पर भी ऐसा ही एथियस्ट सोच रखने वाले लोगों की तरफ से शेयर किया जाने वाला लिटरेचर बहुत ज़्यादा स्टडी करती थी, जिसने रही सही कमी भी पूरी कर दी। इन ख्यालात के साथ जब मैं हाई स्कूल में आई तो मैंने चुन चुन कर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से दोस्तियाँ शुरू कर दी। मेरा इनसे दोस्ती करने का मकसद और कुछ नहीं, सिर्फ इन मज़ाहिब के बारे में मालूमात हासिल करना था। यहाँ मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि अगरचे मैं किसी मज़हब को फॉलो नहीं करती थी, मगर मैं इज़्ज़त सब मज़ाहिब की करती थी और इस्लाम या किसी भी मज़हब से मेरे दिल में कोई नफ़रत नहीं थी। यहाँ मेरे हाई स्कूल में मेरे दोस्तों के ग्रुप में ईसाई, यहूदी, सिख और हिंदू चारों मज़ाहिब के लोग थे। इसके अलावा जिहोवा विटनेसेस के अकायद रखने वाले और मुसलमान स्टूडेंट से भी मेरी अच्छी दोस्तियाँ हो गई थीं। दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट से मेरी दोस्ती बहुत ही बुरे तारुफ के साथ शुरू हुई थी और मैं उस वक्त बहुत ही गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। आज मुझे अपने रवैये पर अफसोस होता है कि मैंने उसके साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। दरअसल मैंने उससे डरते डरते पूछा था कि तुम मेरे ऊपर अटैक तो नहीं कर दोगे, या तुम स्कूल के दूसरे नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को निशाना तो नहीं बनाओगे। वो बेचारा काफ़ी शर्मिंदा हो गया था और मेरे सवाल पर पूरी क्लास कह लगा रही थी। बाद में मुझे अपने इस रवैये का अफसोस सारी ज़िंदगी रहा और आज भी है। ये सवाल मेरे दिमाग में उस प्रोपेगेंडे ने भरा था जो कि यहाँ अमरीकी मुआशरे में मुसलमानों के खिलाफ फैलाया जाता है, और मुसलमानों के बारे में यही सोच मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स की थी। बहरहाल अपने हाई स्कूल के ज़माने में मैंने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के काफ़ी स्टूडेंट से उनके मज़ाहिब के बारे में बहुत नॉलेज हासिल की थी, और इस सारी नॉलेज के बाद मैं यही कह सकती थी कि मैं बेदीन ही ठीक हूँ।
پھر چند ہفتے بعد میں اسی مسلم اسٹوڈنٹ کے پاس دوبارہ گئی اور میں نے اس سے اپنے پچھلے بیہیویئر پر سوری کیا۔ اس طرح ہمارا تعارف ہوا اور پھر میں نے اس سے اسلام کے بارے میں معلومات لینی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ مسلمان اتنے بھی خوفناک اور برے نہیں ہوتے جیسا کہ معاشرے میں ان کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے۔ پھر میری 3 مسلمان لڑکیوں سے بھی دوستی ہو گئی اور میری اسلام کے بارے میں معلومات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ جیسے جیسے اسلام کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ ہو رہا تھا، میری اس مذہب کے ساتھ دلچسپی بھی بڑھ رہی تھی۔ میں نے آن لائن فیس بک پر بھی دنیا بھر سے بہت سارے مسلم فرینڈز بنا لیے تھے۔ اگرچہ اس وقت تک میرا اسلام قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس مذہب کے بارے میں نالج اپنی معلومات کو وسیع کرنے کے لیے حاصل کر رہی تھی اور دل سے یہی سمجھتی تھی کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے اور مذہب ایک بیکار چیز ہے۔ مگر جیسے جیسے میری سوچ میچور ہوتی گئی تو مجھے اسلام کے عقائد متاثر کرنے لگے۔ میری عادت تھی کہ میں اسلام کے کسی بھی عقیدے کے بارے میں دوسرے مذاہب سے بھی کراس چیک ضرور کرتی تھی کہ اس بارے میں دوسرے مذاہب کیا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنت جہنم کا عقیدہ اسلام میں یہ ہے، تو دیگر مذاہب میں کیا ہے؟ اسی طرح انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں اسلام اگر یہ بات کہتا ہے تو دیگر مذاہب کیا کہتے ہیں؟ اس طرح مجھے پتہ چلا کہ کائنات میں ایک ہی خدا کے ایک ہی نظام کے تسلسل کا نام اسلام ہے۔ اسی خدا نے انہی بنیادی تعلیمات کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح، صالح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ سے ہوتا ہوا وہی سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ یہ ہندوازم یا سکھزم کی طرح یکدم وجود میں آنے میں کوئی الگ مذہب نہیں ہے جو دنیا کے دوسرے مذاہب سے بالکل جدا کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال میں ان دنوں اپنے گھر میں اسلام کی بہت بڑی سپورٹر بنی ہوئی تھی اور میرے گھر میں کوئی بھی اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا تو میں فوراً کہتی تھی، اسلام ایسا نہیں ہے، آپ کو اسلام کی سچائی پتہ ہی نہیں ہے کہ دراصل اسلام ہے کیا۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میری ایک خالہ عیسائیت پر کافی گہرا اعتقاد رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی بات کی تو میں نے ان کو ٹوک دیا کہ آپ کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اسلام بھی انہی انبیاء کی تعلیمات کا دین ہے جن انبیاء کو آپ مانتی ہیں۔ اور ہماری بحث میں کافی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ اگرچہ وہ میری باتوں سے قائل تو نہیں ہوئیں، مگر مجھے اسلام کے حق میں بحث کر کے بہت خوشی ہوئی تھی اور میں نے سارے مباحثے کو کافی انجوائے کیا تھا۔ اس دن کی بحث کے بعد سے میری اسلام کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی جستجو بڑھ گئی تھی، اور اگرچہ میں بے دین ہی رہنا پسند کرتی تھی، مگر میں اپنے ارد گرد معاشرے میں اسلام کی بہت بڑی وکیل بن گئی تھی اور میں اکثر اسلام کو ڈیفینڈ کرنے لگی تھی۔ میں نے اسلام کی نالج کوئی پلان کر کے حاصل نہیں کی تھی کہ میرا کوئی مذہب اختیار کرنے یا مذہب بدلنے کا ارادہ تھا۔ بس میری زندگی میں ایسے واقعات ہوتے رہے کہ میں آہستہ آہستہ اسلام سے قریب ہوتی چلی گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں عیسائیت، یہودیت، ہندوازم اور سکھزم کا بھی مطالعہ کر چکی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی مجھے اس قدر متاثر نہیں کر پایا تھا۔ یہاں اگر کوئی بھی دوسرے مذہب کا پیروکار میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں ایڈوانس سوری کرتی ہوں کہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مگر اسلام کو میں جس دلچسپی سے پڑھ رہی تھی یہ والی دلچسپی کسی اور مذہب کے لیے ڈیولپ نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ اس وقت تک مجھے خود بھی اس حقیقت کا ادراک نہیں تھا کہ میں اسلام سے اس قدر متاثر ہو چکی ہوں، اور میں اپنے مسلم دوستوں کو کہتی تھی کہ مجھے اسلام میں کنورٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں یہ معلومات اس لیے حاصل نہیں کر رہی کہ میرا مقصد اسلام قبول کرنا نہیں، بلکہ صرف معلومات جمع کرنا ہے۔ سچ یہ ہے کہ میں نے جتنا ٹائم اسلام کو اسٹڈی کرنے میں خرچ کیا ہے، اتنا ٹائم میں نے کسی اور مذہب کو نہیں دیا۔ یہاں مجھے اسلام کی تعلیمات جس قدر متاثر کر رہی تھیں، اسی قدر مجھے اپنے مسلم دوستوں کا اچھا اخلاق بھی متاثر کر رہا تھا۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اچھے اخلاق کے مالک نہیں، مگر میں صرف یہاں اپنی زندگی کے تجربات بیان کر رہی ہوں۔
اگرچہ خدا کے تصور کے حوالے سے میرے سابقہ عقائد اور اسلام بالکل ہی مختلف تھے۔ میرا سابقہ عقیدہ کہتا تھا کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور اسلام کا سارا دار و مدار ہی ایک خدائے واحد کے گرد گھومتا ہے، مگر اس کے باوجود زندگی گزارنے کے باقی سارے اسلوب کے اعتبار سے اسلام بالکل ویسی ہی تعلیمات کا مالک تھا جو نظریات کے میں نے زندگی کے بارے میں طے کر رکھے تھے۔ اسلام کا لائف اسٹائل وہی تھا جو لائف اسٹائل کے میں گزارنا چاہتی تھی۔ مثال کے طور پر شراب حرام، اپنی ذات کو اپنے جسم کو کسی طرح کی تکلیف دینا یا خودکشی کرنا حرام، زکوٰۃ کا نظام، امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں پر خرچ کرنا، حتیٰ کہ جانوروں تک سے سلوک کس طرح کرنا چاہیے یہ تک اسلام کی تعلیمات میں شامل تھا۔ 1 سال کے اندر ہی میں اتنا بدل گئی تھی کہ میں ہر جگہ ہر فورم پر اسلام کو ڈیفینڈ کرنے لگی تھی۔ میری فیملی کا حلقہ ہو یا نان مسلم دوستوں کی گیدرنگ، کسی بھی جگہ کوئی اسلام کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کرتا تو میں اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ایسے الفاظ اپنی روزمرہ بول چال میں استعمال کرنے لگی تھی۔ اور تو اور میں کسی سے بھی ملتی تو ہیلو ہائے کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتی تھی۔ مجھے اپنی بول چال میں ان الفاظ کا استعمال کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس طرح پتہ نہیں کب آہستہ آہستہ اسلام نے میرا دل جیت لیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں زبان سے یہی کہتی رہ گئی میں کبھی اسلام قبول نہیں کروں گی، مگر میرے دل نے اندر ہی اندر نہ جانے کب اسلام قبول کر لیا تھا۔ شاید میرے اللہ نے میرے لیے اسلام کا سفر ایسے ہی لکھا تھا، اسی لیے میں نے باقی سارے مذاہب پہلے اسٹڈی کر لیے اور اسلام کی اسٹڈی کی باری سب سے آخر میں آئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین کار ساز ہے۔ یعنی آپ میری زندگی میں ہوئے واقعات کی کڑی سے کڑی ملائیں تو دیکھیں کہ پہلے میں عیسائیت سے دور ہوئی، پھر میں مذاہب سے دور ہوئی، پھر میں نے سارے مذاہب کا مطالعہ کیا اور آخر میں اسلام کا مطالعہ کر کے اس سے قائل ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اللہ مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور وہ رمضان کی 2 تاریخ تھی۔ اس رات میں نے اپنی سہیلی کو فون کر کے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ وہ میری اسکول کی دوست تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ابھی مسجد جانا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تم ابھی کچھ بندوبست کر سکتی ہو؟ اگرچہ میں اس سے 1 رات پہلے اکیلی اپنے کمرے میں کلمہ شہادت پڑھ چکی تھی، مگر اب میں اسے باقاعدہ سب گواہوں کے سامنے کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال میں نہا کر کپڑے بدل کر تیار ہو گئی اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ کار میں آئی اور ہم مسجد کے لیے نکل گئے۔ سب سے مزے کی بات یہ کہ اس بارے میں ابھی تک میری فیملی کو نہیں پتہ تھا۔ میں نے گھر پر بھی یہی کہا تھا کہ میں اپنی دوست کے ساتھ باہر ڈنر کرنے جا رہی ہوں اور ہم مسجد چلے گئے۔ میرے گھر والوں کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں زندگی کی کتنی بڑی تبدیلی سے گزر رہی تھی اور میں اس مذہب کو اپنانے والی تھی جس کو وہ دنیا کا سب سے فضول مذہب سمجھتے تھے۔ پھر ہم جب مسجد پہنچے تو وہاں پر تراویح نماز کے لیے بہت زیادہ رش تھا اور مسجد کے عورتوں والے حصے میں بہت ساری مسلمان خواتین نے میرا گرم جوشی سے استقبال کیا، اگرچہ وہ مجھے جانتی بھی نہیں تھیں۔ پھر اس مجمع میں سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی اور میری ایک کلاس فیلو مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔ وہ میرے چہرے کو چوم رہی تھی۔ وہ اس مسجد کے امام صاحب کی بیٹی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے خوشی سے کہا کہ ابھی ہو جائے گا۔ پھر تراویح کے بعد مجھے مسجد کے فرسٹ فلور پر بلایا گیا۔ وہاں مردوں اور عورتوں کی نماز والی جگہوں کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے کے دوسری طرف شیخ صاحب کھڑے تھے۔ مجھے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھوایا اور میں اس طرف کھڑی اپنے ایمان کی گواہی دے رہی تھی اور میرے ارد گرد مسلمان عورتوں کا ایک ہجوم تھا اور وہ سب خوشی سے نڈھال تھیں۔ اگرچہ اس کے بعد بھی میں نے بارہا کلمہ شہادت پڑھا ہے، مگر یقین کیجئے وہ جو پہلی مرتبہ پڑھنے والی فیلنگ تھی وہ انتہائی ناقابل بیان تھی اور وہ فیلنگ پھر کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا اس کا ذکر میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کروں گی۔
آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. السلام علیکم. So I really hoped you enjoyed, and I hope you come back to see more of my videos. Assalamu alaikum.